अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात मज़ीद गहरी हो रही थी। तालिया के कमरे की गोल खिड़की से बाहर का मंजर वाज़ेह दिखाई देता था। पानी पे 4-5 क्रूज शिप्स और छोटी कश्तियाँ उनके साथ साथ तैरती दिखाई देती थीं। शिप एक दरमियानी स्टॉप पे पहुंचने को था और यहाँ उसको रुकना था। ये एसना का मंदिर था और शिप के मुसाफिरों ने उतर के उसका दौरा करना था। ऐसे स्टॉप्स पे वो अमूमन शिप के अंदर ही रहती थी, मगर पानी की ये कैद भी अब तबीयत को उकताहट में मुब्तला कर रही थी। बंदरगाह अभी दूर थी। मिनर्वा क्रूज दूसरी कश्तियों की हमराही में धीरे धीरे उस जानिब बढ़ रही थी और तालिया सोफे पे पैर ऊपर किए बैठी खिड़की से बाहर तैरती रोशन किश्तियों को देख रही थी जब दरवाज़ा खटका। आ जाओ, उसने बाहर देखते हुए कदरे नरूठेपन से कहा था। वो बिना आहट के अंदर दाखिल हुआ, फिर दरवाज़ा बंद करके उसके सोफे के सामने आया और खनखारा। अचानक क्यों बुलाया, खैरियत? तालिया ने चेहरा मोड़ के उन्हीं खफा नज़रों से उसे देखा। उसकी पीकेप गायब थी और गहरे भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। जैकेट बदस्तूर पहनी थी और हाथ जेबों में डाले थे। मैं नीलोफर के साथ खेले जाने वाले कौन गेम को मज़ीद वसी करने जा रही हूँ। तालिया ने पैर नीचे किया और हेडफोन उठा के कानों पे पहना, फिर लैपटॉप स्क्रीन को रोशन किया और चंद कीज़ दबाईं। वो कैसे? वो पुरसोच नज़रों से उसे देखता सामने आके बैठा और दूसरा हेडफोन अपने सर पे पहना। इस चीज़ के ज़रिए जो हर इंसान की कमज़ोरी होते हैं, उसके ख्वाब। वो मुस्कुराई। मैं नीलोफर को एक नया ख्वाब दिखाने जा रही हूँ। इसका ख्वाब तुर्की और कनाडा में पब्लिश होना है, जो ज़ैनब पहले ही पूरा कर रही है। हाँ, लेकिन अगर इसे किसी तीसरे मुल्क में भी पब्लिश होने का ख्वाब दिखाया जाए तो? वो चैलेंजिंग अंदाज में पूछ रही थी। एशिया का एक ऐसा मुल्क में जहाँ का मीडिया सनसनी भरी किताबों को उछालने में माहिर है, और चूंकि वो मुल्क गुर्बत और करप्शन का शिकार है, इसलिए वहाँ कवानीन कमज़ोर हैं और इस मुल्क के पब्लिशर्स को कानूनी मुकदमात का डर नहीं है। ये तुम मेरे मुल्क के बारे में कह रही हो? उसने बरहमी से भुएं भींची। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। जहान के तने तासुरात ढीले पड़ गए। ओह श्योर श्योर। और वो पीछे को होके बैठ गया, जैसे तालिया को जो चाहे करने की इजाज़त दे रहा हो। हेलो, अलमास की आवाज़ स्पीकर्स पे उभरी तो तालिया जहान को देखते हुए मुस्कुरा के बोली, अलमास जन्म, सो तो नहीं रही थी? मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं। नहीं नहीं ज़ैनब, नो प्रॉब्लम, आप बताएं। वो न सिर्फ मुतवज्जो थी बल्कि उसे ज़ैनब की आवाज़ सुन के खुशी भी महसूस हुई थी। मैंने एक तुर्क मुतरजम से बात की है। आप तुर्की आके मुसवदा हमें देंगी तो हम वो उसके हवाले करेंगे ताकि वो तर्जुमा स्टार्ट कर दे। वो 3 हफ्ते में उसका तर्जुमा कर देगी और चौथे हफ्ते हम छपाई का काम शुरू कर देंगे। कहते हुए तालिया ने खामोश नज़र उठा के जहान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। ओके ठीक, और दूसरी बात? दूसरा ये कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का एक सब एडिटर 2 दिन बाद इस्तांबुल आ रहा है। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुका है। वो आपकी किताब के हिंदी तर्जुमे में इंटरेस्टेड है। ओह, ये तो दिलचस्प खबर है। मुझे कुछ इसके बारे में बताएं। मैं उसको आपका नंबर दे दूंगी, आप दोनों आपस में कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो काफ़ी प्रोफेशनल है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो भी हमारी तरह 3 हफ्तों में फिर से जहान को देखा, तर्जुमे का काम मुकम्मल करके चौथे हफ्ते में छपाई शुरू कर देगा। 1 माह बाद आपकी किताब मंजर आम पे आ जाएगी। उसने तीसरी दफ़ा जहान को देखा तो वो गौर से उसे ही देख रहा था। तालिया ने नज़रें चुरा ली। ज़बरदस्त, प्लीज़ आप मुझे इनसे इन टच करवा दें। ओह हाँ, चूँकि वो इंडियन है तो वहाँ डिफेमेशन के कवानीन इतने सख्त नहीं हैं, इसलिए पब्लिशर आपके कंटेंट पे एतराज़ नहीं करेगा। आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिख के छपवा सकती हैं। फ़ोन बंद करके हेडफोन उतारे तो देखा वो उसे सोचती नज़रों से देख रहा था। तालिया ने मोबाइल पे स्टॉप वॉच लगाई और उसे मेज़ पे दोनों के दरमियान रख दिया। सेकंड्स पानी की धार की सूरत तेज़ी से स्क्रीन पे गिरने लगे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कॉल के दौरान मुझे बार बार ऐसी लुक्स क्यों दे रही थी? मैंने कुछ कहा है क्या? शहजादी बेनियाज थी। नहीं, मगर जब इंसान कोई काम एक से ज़्यादा दफ़ा दोहराए तो वो इत्तेफाक नहीं होता। वो आगे को झुके गौर से उसके तासुरात पढ़ रहा था। तालिया ने बेख्तियार मुस्कुराहट लबों पे रोकी। जो मैंने अलमास से कहा, तुम्हें इसमें कुछ भी हैरानकुन नहीं लगा? मसलन क्या? तालिया की मुस्कुराहट गहरी हो हुई। तुम किसी राइटर के दोस्त नहीं हो, इसलिए नहीं जानते कि कोई इंटरनेशनल पब्लिशर कभी भी नीलोफर की किताब 4 हफ्ते में नहीं छाप सकता। प्रिंटिंग में इतनी देर तो नहीं लगती।
ایڈم کی وجہ سے مجھے ان باتوں کا اندازہ ہے۔ الماس نے کسی حقیقی پبلشر کے ساتھ کام کیا ہوتا تو اسے بھی معلوم ہوتا کہ پبلشر چھپائی میں پورا سال لگاتے ہیں۔ میز پہ چلتی سٹاپ واچ ریت کے ذروں کی طرح وقت کو گرائے جا رہی تھی۔ اوہ، تبھی اس نے کہا تھا کہ جتنے پبلشرز نے اس کو آفر کی ان کو کتاب کے مواد پہ اعتراض تھا، اور الماس کو ان کی ٹائم لائن پہ اسے یاد آیا۔ بالکل، نیلوفر کتاب کو 1 ماہ کے اندر لانچ کرنا چاہتی ہے، روایتی پبلشر سال لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے یہ تصور خوش آئند ہے کہ دو بین الاقوامی پبلشرز اس کی کتاب 1 ماہ کے اندر لے آئیں۔ پہلے تم اکیلی تھی، اب تمہارے ساتھ انڈین پبلشر بھی ہے، یعنی تمہیں ناراض کرنے کا مطلب 2 پبلشرز کو کھونا ہے۔ تم نے اس کے لیے سٹیکس بڑھا دیے ہیں۔ گڈ، واہ، تم میری تعریف کر رہے ہو؟ تم نے بھی تو کی تھی۔ آنریبل، کیئرنگ، مسئلے فکس کرنے والا، سادگی سے مسکرا کے جتایا گیا۔ الفاظ تھے کہ کڑوا مایا جو تالے کے اندر تک اتر گیا، اس کے ماتھے پہ بل آ گئے اور منہ بن گیا۔ یو وش، اور میں سر جھٹکا، پھر موبائل اٹھا کے سٹاپ واچ دیکھی۔ 15 منٹ مزید؟ یہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا جہاں جہاز بندرگاہ تک پہنچ چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بندرگاہ کی بتیاں تو جل ہی رہی تھیں، مگر دور سامنے دریا کے ایک کنارے ایک تاریخی منظر کی عمارت کھڑی تھی۔ اس کے اندر باہر زرد کمکمے جگمگا رہے تھے۔ تاریک رات میں یہ جگمگاتا قدیم مندر ایک دم سارے منظر کو سحر انگیز کر گیا تھا۔ کل ہم باہر جائیں گے اور اس مندر کی تصاویر لیں گے، وہ باہر دیکھ کے سوچتے ہوئے بولا۔ تالیہ نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اس کا باہر جانے کو قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ ہیڈ فون پھر سے چڑھا لیے۔ کال ملتے ہی وہ ایک دم چہرے پہ سوگوار تاثرات لے آئی اور بولی تو آواز ہلکی تھی۔ الماس جنم، معذرت، میرے پاس 2 بری خبریں ہیں۔ جہان بے اختیار کمر سیدھی کر کے بیٹھا اور دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اداسی سے کہے جا رہی تھی، پہلے تو انڈین پبلشر کے بارے میں ہے، بہت معذرت کہ میں نے اس کا ذکر ایکسائٹمنٹ میں کر دیا، مگر اس کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ اوہ، تو وہ کتاب نہیں چھاپنا چاہتا؟ الماس بجھ گئی تھی مگر ظاہر نہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ چھاپنا چاہتا ہے، مگر میں سمجھی کہ وہ ہندی ترجمہ چھاپنا چاہتا ہے۔ ہماری ایجنسی بنیادی طور پہ بین الاقوامی متراجم کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، مگر اس نے سرد آہ اندر کھینچی۔ سامنے بیٹھا جہان اب مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کبھی دیکھنے کو ملتی تھی، مگر اس سے ظاہر تھا کہ اس کا اگلا فکرہ سمجھ گیا ہے اور یہ کھیل اسے محظوظ کر رہا ہے۔ مگر الماس کا سانس رک گیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزی ورژن میں ہی چھاپتا چاہتا ہے، اوریجنل، مگر وہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ خود ہی چھاپ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ان کے پاس انگریزی کے لیے پہلے ہی پبلشر موجود ہے۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ جہان اسی طرح مسکرا کے اسے دیکھے گیا۔ انگلیوں پہ وہ سیکنڈز کا کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا تھا۔ 3، 2، 1، اور ایک پہ الماس بددقت بولنے کے قابل ہوئی۔ زینب، آر یو شور وہ انگریزی میں چھاپنا چاہتا ہے اور وہ 3 ہفتوں میں کتاب لے آئے گا؟ وہ بمشکل اپنی آواز سے خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی، کیونکہ انڈیا میں انگریزی کی کتابوں کی ریڈرشپ بہت اچھی ہے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے آپ… نہیں زینب، میرا مطلب ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ انگریزی چھاپنا چاہے۔ ہمارے خود سے پبلش کرنے اور ایک نامور پبلشر کے پبلش کرنے میں بہت فرق ہوگا۔ الماس جنم، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گی، آپ انڈیا میں صرف ہندی ترجمہ چھپوائیں، کیونکہ انگریزی ورژن انڈین پبلشر کو دینے کا مطلب ہے کہ پھر کوئی امریکی یا برٹش پبلشر آپ سے وہ کتاب نہیں لے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ برٹش اور امریکی پبلشرز اپنی کتابوں کا ایک بڑا حصہ انڈیا بھیجتے ہیں، اور انڈیا اپنی کتابوں کو دوسرے ممالک میں اتنا پھیلا دیتا ہے کہ برطانیہ یا امریکہ کے پبلشرز اس کتاب کو نہیں لیتے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ انڈین پبلشرز کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، اور اگر وہ ہماری کتاب کو دوسرے براعظموں تک پھیلا سکتا ہے تو ہمیں پھر امریکی یا برٹش پبلشر کیوں چاہیے ہوگا؟ الماس دبے دبے جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میری پروفیشنل رائے میں… نہیں زینب، آپ اس سب ایڈیٹر سے میٹنگ سیٹ کریں، ہم استنبول آ کے اس سے مل لیں گے۔ ہمارے لیے انڈیا میں کتاب چھپوانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ہاں، دوسری بری خبر کیا تھی؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور اسی سوگواریت سے بولی، جس مترجم کو میں ہائر کرنا چاہتی ہوں اس کے پاس صرف اگلے 12 ورکنگ ڈے فارغ ہیں، پھر وہ امریکہ جا رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم پرسوں سے کام شروع کر دیں، مگر آپ کے آنے میں ابھی 5 روز ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ترجمہ 5 دن بعد شروع ہو تو 7 دن میں وہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا وہ 7 دن میں نہیں مکمل کر سکتی؟
امپاسبل۔ یہاں فی گھنٹے کے اعتبار سے کام ہوتا ہے اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس سے زیادہ جلدی نہیں کر سکے گی۔ مگر آپ کل ہی کل استنبول بھی نہیں آ سکتی۔ میں اس بارے میں میڈم نیلوفر سے بات کروں گی۔ آپ انڈین پبلیشر سے بات کر لیجئے گا، اس کا دماغ ابھی تک وہیں تھا۔ شیور، میں بھی ترجمے کا کوئی حل نکالتی ہوں۔ فون بند کر کے مسکرا کے اسے دیکھ کے بولی، جانتے ہو بہترین کون کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں ٹارگٹ کو لگے کہ سارا آئیڈیا اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پار دیکھا جہاں دور جگمگاتا ہوا مندر دکھائی دے رہا تھا۔ کل ہم باہر جائیں گے اور اس مندر کی تصاویر لیں گے۔ اب تم مصر آئی ہو اور تمہیں میں اپنا شہر نہ دکھاؤں تو یہ آنریبل اور کیئرنگ رویہ نہیں ہوگا۔ اب کی دفعہ تالیہ نے برا نہیں منایا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مندر جانے والی بات 2 دفعہ دہرائی تھی۔ صبح کی روشنی میں مندر کی بتیاں مدھم پڑ گئی تھیں۔ اس کے کھنڈراتی ستون زرد اور میلے سے لگتے تھے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد مندر کے احاطے میں بکھری تھی۔ زیادہ تر سیاح مختلف کروز شپس پہ آئے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو براستہ سڑک یہاں پہنچے تھے۔ لوگ تصاویر اتارتے، ویڈیو لاگز بناتے، گائیڈز کا رٹا رٹایا بیانیہ سنتے ہوئے گروپ کی صورت مندر کے اندر جا رہے تھے، اور شاید صرف ایک وہی تھی جو اس بلند قامت عمارت کے باہر بور سی کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ سکرٹ کے اوپر شطرنج کی بساط جیسا چیک والا سیاہ سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ سفید ہیٹ کھلے بالوں پہ جمع تھا اور ماتھے پہ بل تھے۔ گردن اونچی اٹھائے وہ ناقدانہ نظروں سے کھنڈر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں قدیم زمانے کی چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ وہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور آہستہ سے بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ پی کیپ پہنے، سن گلاسز لگائے، جیکٹ کی آستین پیچھے کو موڑے کھڑا مطمئن نظر آتا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے قدیم زمانوں میں واپس جانے کا۔ واپس جانے کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو اس کے اندر جانے کا کہہ رہا تھا۔ ایک ہی بات ہے، مجھے کوئی بھی ایسی چیز اپنے گرد نہیں پسند جو مجھے قدیم زمانے کی یاد دلائے۔ میری ورکشاپ سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک سائیکیٹرسٹ کا کلینک ہے۔ میری مانو تو تم بور کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اکتا کے بولی تھی۔ ہم اتنے دن سے ایک کروز شپ میں مقید ہیں۔ میرے کمرے کی گول کھڑکی کے سامنے بیٹھ کے ہم سارے پلان بناتے اور ان پہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی منظر، ایک ہی ماحول سے تم تنگ نہیں آتے؟ وہ سادگی سے مسکرایا اور کندھے اچکائے۔ نہیں، کیونکہ میرے اندر تم سے زیادہ سٹیمنا ہے۔ مندر کے قریب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تمہارے اندر مجھ سے زیادہ دوسروں کی کمزوریوں پہ نظر رکھنے کی عادت بھی ہے۔ تمہاری کمزوری کیا ہے؟ اگر اسے ڈھونڈنا اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کام نہ کر رہا ہوتا۔ پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ تمہاری نیلوفر خانم آ رہی ہیں، ساتھ الماس بھی ہے۔ میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے مت آنا۔ تنبیہ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے نیلوفر اور الماس چلتی آ رہی تھی۔ نیلوفر اپنی دوستوں کے جرمٹ میں ہنستی مسکراتی چل رہی تھی، البتہ الماس پونی والا سر جھکائے فون پہ ٹائپ کرتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ یہ تاریخی مندر اتنے یاد نہیں رکھے جائیں گے جتنی تم یاد رکھی جاؤ گی، نیلوفر۔ ان عورتوں کا گروہ تالیہ کے قریب ہی رک گیا تھا۔ کسی ایک نے خوشامدی انداز میں نیلوفر کو سراہا تو اس کی گردن فخر سے مزید بلند ہو گئی۔ سرخ کوٹ اور ڈریس پینٹ میں ملبوس نک سک سے تیار نیلوفر نے مسکرا کے اس عمارت کو دیکھا۔ میرے پاس صوفیہ رحمان سے بدلہ لینے کے بہت طریقے تھے، وہ تفاخر سے گردن اٹھائے کہہ رہی تھی۔ اس کے بلو ڈرائی شدہ بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ میں اس سے پیسے لے سکتی تھی، اس کی مخالف پارٹی میں شامل ہو کے اس کے خلاف تقریریں کر سکتی تھی، مگر نہیں۔ اس نے مسکرا کے اپنے گرد دائرہ صورت کھڑی عورتوں کو دیکھا۔ میں کچھ بھی کرتی، اس کا اثر چند دن میں ختم ہو جاتا، کیونکہ اپنی ذات پہ لگنے والا الزام لوگ برداشت کر لیتے ہیں، مگر مرے ہوئے باپ کی عزت پہ حرف آئے تو لوگ اس کھنڈر جیسے بن جاتے ہیں۔ الماس نے فون سے سر اٹھایا اور مسکرا کے گفتگو میں حصہ لیا۔ جو کتاب میری ماما نے لکھ دی ہے نا، اس کا اثر صوفیہ رحمان کی 7 نسلوں تک جائے گا۔ تصور کریں، کتاب شائع ہوگی، داتو سری عبدالرحمان کے بیڈ روم سیکرٹ ہر بچہ، بڑا، منسٹر، چپراسی تک پڑھ لے گا۔ وہ محظوظ انداز میں عورتوں کے گروہ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ چپ چاپ کھڑی سن رہی تھی۔ صوفیہ کو آفس لے جانے والا ڈرائیور روز جن خاموش نظروں سے دیکھے گا، وہ پارلیمان آئے گی تو اس کی پیٹھ پیچھے سیاستدان سرگوشیوں اور معنی خیز مسکراہٹوں سے جو کہیں گے، اس کی بچیاں اسکول جائیں گی تو گیٹ کے چپراسی سے لے کر اسکول کے بچوں تک سب ان کو یہ بتائیں گے کہ تمہارا نانا یہ اور یہ کیا کرتا تھا۔ وہ ایک نقشہ کھینچ رہی تھی۔ کہتے ہیں انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ قریب میں چند سیاح ان کی باتیں سننے رک گئے تھے۔ مجمع لگتے دیکھ کے نیلوفر نے آواز مزید بلند کی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہر سیاستدان کے حق میں یا خلاف ایک ایک باب شامل کر دوں، مگر ان کو پہلے سے مطلع کر دوں تاکہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو میرا ساتھ دینا ہے یا کنکھیوں سے تالیہ کو دیکھا۔
یا میرے خلاف چلنا ہے، کیونکہ اس وقت ان سب کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔ قریب کھڑے ایک معمر آدمی نے کانوں کو 2 بار چھوا۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے محترمہ، اس کو انسانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جب 1 ماہ بعد میری ماما CNN اور BBC پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے رہی ہوں گی نا مسٹر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کسی کی عزت کو ذلت میں بدلنے کے کتنے حربے آتے ہیں۔ الماس تلخی سے چٹخ کر کے بولی تو وہ آدمی سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ ابھی تک خاموش کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑی اونچی گردنوں سے چھوٹی باتیں کر رہی تھیں۔ اب تک تالیہ کو لگتا تھا کہ وہ پیسے اور انتقام کے لیے سب کر رہی ہیں اور اندر سے وہ دکھی ہوں گی، اسے تکلیف بھی ہوگی، مگر اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ نیلوفر یہ سب لطف اٹھاتے ہوئے کر رہی ہے۔ یقیناً اس نے وان فاتح کے بارے میں بھی ایک باب شامل کر لیا تھا۔ جب کتاب آئے گی تو اس کے نازیبہ الزامات ہر ٹاک شو میں دہرائے جائیں گے، فاتح کے بچے سنیں گے، صوفیہ کی بیٹیاں دیکھیں گی۔ بڑے لیڈرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چھوٹی عورتوں کو براہ راست جواب نہیں دیا کرتے، اور یہ عورتیں اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے چند دن تک ان پہ کیچڑ اچھالتی رہتی ہیں۔ صوفیہ اور فاتح دونوں کی فیملیز کو یہ کیچڑ چپ چاپ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ دونوں ابھی تک بول رہی تھی مگر تالیہ سے مزید نہیں سنا گیا۔ وہ مڑی اور کھنڈر کی طرف بڑھ گئی۔ ہر اٹھتا قدم بھوجل ہو رہا تھا، لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا، سورج کی چمک تیز ہو گئی تھی۔ تالیہ تیز تیز چلنے لگی، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ سرما کی دھوپ بہت شدید تھی، وہ جلد از جلد اندر جا کے پناہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ وہ نیلوفر کو جانتی تھی، اگر اس نے فاتح کے بارے میں کوئی باب لکھا تھا تو اس میں تالیہ کا ذکر بھی ہوگا، اور جن الفاظ سے ہوگا، کیا اس کے بعد وہ اسی عزت سے BN کے آفس جا سکے گی؟ وہ سب اس کو کیسی عورت سمجھیں گے؟ الزام لگانے والا بھلے ثبوت نہ دے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی بات دہرا دہرا کے ضرور بٹھا دیتا ہے۔ یا اللہ، اس کی اتنے مہینوں کی کمائی عزت اب واقعی ایک عورت کے قلم کی محتاج تھی۔ کھنڈر باہر سے یوں تھا جیسے طویل برآمدہ ہو جو ستونوں کی مدد سے کھڑا ہو۔ وہ گمسم سی اس کی دیواروں کو دیکھنے لگی جو منقش تھیں۔ وہاں پتھروں میں کارونگ کے ذریعے تصویری کہانیاں رقم کی گئی تھیں، مگر تالیہ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ ستونوں کے درمیان سے گزرتی آگے بڑھنے لگی۔ دولت اسے کہتا تھا کہ اس کی عزت حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ ستون بہت سے تھے اور ایسے لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ صوفیہ کا کام نہیں کرے گی تو وہ اس کے جرائم کو سر عام کر کے اسے رسوا کر دیں گے۔ دیواروں پہ تصویریں ہی تصویریں تھیں، قدیم مصری باشندوں کے خاکے جو ایک دوسرے کو کچھ کہتے دکھائی دیتے تھے، فرعونوں کے خاکے، منقش علامتیں، نشانیاں، پہیلیاں۔ اور اگر وہ کتاب نہ روک سکی تو نیلوفر اس سے دوبارہ سر اٹھا کے بات کرنے کا فخر چھین لے گی۔ اس کی عزت ہر طرف سے مجروح ہوتی تھی۔ اس نے گردن اٹھائی اور چھت کو دیکھا۔ وہ تصویری کہانیاں چھت پہ بھی نقش کی گئی تھیں، فرعونوں کی داستانیں، قدیم زمانے کا سحر، یا شاید کوئی ملعون سا اثر تھا۔ اس کو وہ آواز پھر سے سنائی دینے لگی، گیلے جوتوں سے فرش پہ چلنے کی آواز، اٹھتے قدم، 1 2، میرے پیچھے مت آنا، میں اندر جا رہا ہوں۔ اور اس سب میں پس منظر میں اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جہان نے مندر میں آنے کے بعد یہ بات 3 دفعہ کہی تھی۔ وہ یوں ہی کہہ رہا تھا یا یہ جہان سکندر کی کوئی اور پہیلی تھی؟ وہ تیزی سے اندر کو لپکی۔ زرد خستہ حال دیواروں سے بنی راہداریاں اندر کو جا رہی تھیں، یوں جیسے وہ کسی زیر زمین شہر میں آ گئی ہو۔ اندر اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی جو راستہ دکھاتی تھیں۔ قدیم ملاقہ کا تاثر، اس کا خوف، وہی ملعون سی فضا۔ وہ متوحش سی ادھر ادھر دیکھتی راہداریوں میں آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر یکے بعد دیگرے 2 فائرز کی آواز آئی۔ وہ جہاں تھی وہیں ششدر کھڑی رہ گئی، پھر اگلے ہی لمحے آواز کی سمت دوڑی۔ ایک کمرے میں جہاں کسی فرعون کی قبر تھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ یہ نیلوفر اس کی خواتین کا گروہ تھا۔ گائیڈ ہکا بکا کھڑا تھا، خواتین چیخو پکار کر رہی تھیں اور نیلوفر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی تھی۔ سینے پہ ہاتھ تھا اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ الماس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ششدر سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حواس باختہ سی اندر آئی۔ معلوم نہیں کون تھا، مگر اس نے پستول اندر کیا اور فائر کھول دیا۔ وہ نیلوفر کا نشانہ لے رہا تھا۔ شکر کہ وہ بروقت نیچے ہو گئیں۔ کون تھا؟ کسی نے اس کو دیکھا؟ نہیں، نیلوفر نے جھرجھری لے کر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے صرف اس کا پستول چوکھٹ سے نظر آیا۔ ماما، الماس سفید چہرے کے ساتھ ہراساں سی بولی۔ صوفیہ رحمان آپ کو مروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ ارد گرد کھڑے لوگ بھی حواس باختہ تھے، کوئی پولیس کو کال کر رہا تھا، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ بالکل، یہ صوفیہ ہی ہے۔ نیلوفر الماس کا سہارا لے کر اٹھی اور لباس پہ لگی مٹی جھاڑی۔ چہرہ سفید تھا مگر بددقت۔ اس نے گردن کڑائی۔
وہ سمجھتی ہے کہ مجھے مروا دے گی تو کتاب نہیں چھپے گی۔ نیلوفر کی نظریں چوکھٹ پہ کھڑی تالیہ سے ملی تو تالیہ فوراً بولی، آپ ٹھیک ہیں نیلوفر؟ نیلوفر نے فقر رنگت سے اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے خود دیکھا صوفیہ کیسے میری جانی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اس نے تالیہ سے تائید چاہی تھی۔ بالکل، یہ تو حد ہو گئی ہے، وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے صوفیہ رحمان سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ اب وہ آپ کو مروا بھی دیں تو کتاب چھپی جانی ہے، یعنی جب کتاب آپ کے گورے پبلشر کے پاس چلی گئی ہے تو آپ کو مروانا بے سود ہے۔ اس نے نیلوفر کی چند دن پہلے کہی بات کا حوالہ دیا۔ ابھی تک ہر جگہ نیلوفر نے یہی ظاہر کیا تھا کہ اس کی کتاب کوئی گورا پبلشر چھاپ رہا ہے۔ ہاں بالکل، نیلوفر نے بددقت اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے کہنا چاہا۔ الماس البتہ بالکل گمسم کھڑی تھی۔ لوگوں کا رش بڑھتا دیکھ کے تالیہ دھیرے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا رخ بندرگاہ پہ کھڑی کروز کی جانب تھا۔ کیا ایک دفعہ تم کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہو؟ ایک دفعہ؟ وہ اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی تو حسب توقع وہ صوفے پہ ٹانگ جمائے آرام سے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے سر اٹھایا۔ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے غصے سے تن فن کرتی اس کے سامنے آ رکی۔ تمہیں اس پہ گولی چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ساکن زینب جم، وہ بلینکس تھے۔ مجھے پتا ہے وہ بلینکس تھے، مگر تم کم از کم مجھے اعتماد میں تو لے سکتے تھے۔ جواب میں صوفے پہ بیٹھے آدمی نے سادگی سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آئی لائک سرپرائزز۔ تالیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھی اور گہرا سانس لیا۔ پوچھ سکتی ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تم کروز شپ میں بور ہو گئی ہو، میں تمہارا ٹائم بچا رہا تھا، اب یہ کون جلد مکمل ہو سکے گا؟ تم میرے پلان کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ کبھی تم الماس سے میری برائی کر دیتے ہو، کبھی تم پھولوں میں بگ ڈال کے ان کو بھیج دیتے ہو جو فوراً پکڑا جاتا ہے، اور بولتے بولتے وہ رکی، چونک کے اسے دیکھا۔ تم چاہتے تھے کہ وہ بگ پکڑا جائے، ہے نا؟ وہ کچھ نہیں بولا، صرف مسکرا دیا۔ تالیہ نے کراہ کے آنکھیں بند کی۔ تم نے جان بوجھ کے اتنے لوزی طریقے سے بھگ بھیجا تھا۔ تم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اس کو پکڑتا ہے، کون ہے جو نیلوفر کی ٹیم کا ہوشیار الفا ہے۔ پھر خفگی سے اسے دیکھا۔ مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ بگ پکڑے جانے پہ تم اچھے خاصے شرمندہ بھی تھے۔ وہ اسی انداز میں مسکراتا رہا۔ چیزیں وہ نہیں ہوتی جیسی وہ دکھائی دیتی ہیں تالیہ خانم۔ تم مجھے اتنا ہی جان سکتی ہو جتنا میں چاہوں، جیسے میں چاہوں۔ پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ الماس کو کال کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ طویل گھنٹی کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ الماس کی آواز سے لگتا تھا اسے سانس چڑھی ہوئی ہے۔ جی زینب۔ الماس جنم، صبح بخیر، مجھے مترجم کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ہاں جی، کیا فائنل ہوا مترجم سے؟ وہ کل سے کام شروع کر سکتی ہے، لیکن تاخیر کی تو وہ ترجمہ نہیں کرے گی۔ دوسرے کسی مترجم پہ مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس مسودہ ہوتا تو میں کل یہ کام شروع کروا دیتی، لیکن وہ سوگواریت سے کہہ رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم وقت پہ اس کتاب کا ترکش ترجمہ لا سکیں گے، شاید آپ کے الیکشن کے بعد۔ زینب بات سنیں، الماس پھولے تنفس کے درمیان قطعیت سے بولی۔ تالیہ نے پلکیں اٹھا کے جہان کو دیکھا جس نے ہونٹ گول کر کے زیر لب کہا تھا، ٹولڈ یو۔ زینب اگر آپ ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ بنا کے اس کو نوٹرائزڈ کروائیں اور اس پہ اپنے اور اپنے باس کے سائن لیں، ساتھ میں اپنے اور باس کے پاسپورٹ کی کاپیز اٹیچ کر کے مجھے بھیج دیں تو میں مسودہ آپ کو ترکی آنے سے پہلے دے دوں گی۔ اوہ وہ تو میں کر دوں گی الماس، لیکن یہ کاغذات فیڈیکس کرنے میں بھی 2 سے 3 دن۔ آپ فیڈیکس مت کریں، ہم ویسے بھی کروز پہ ہیں۔ آپ مجھے ان کی سکینڈ کاپی بھیج دیں، میں آپ کے دستخط شدہ کاغذات دیکھ لوں تو مسودہ آپ کے حوالے کر دوں گی، وہ سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ مراد نے کھل کے گہری سانس لی۔ ڈن، میں شام تک ڈاکیومنٹ نوٹرائزڈ کروا کے بھیجتی ہوں، چند گھنٹے لگیں گے، مگر مترجم نے آنا ہے اور صبح سے پہلے مسودہ آپ کے ڈیسک پہ ہوگا، وہ قطعیت سے بولی تھی۔ کال ختم ہوئی تو چند لمحے وہ دم سادے بیٹھی رہی، مسکراہٹ بھی یوں چہرے پہ سب تھی جیسے مسکراتے ہوئے برف کا بت بنی ہو۔ پھر بے اختیار اسے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ برف کے مجسمے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ او مائی گاڈ، وہ مان گئی؟ فائنلی کتاب ہمارے ہاتھ لگنے والی ہے، وہ بددقت بول پائی۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس کتاب کا بوجھ مزید نہیں اٹھانا چاہتی۔ وہ ابھی فوراً ٹویٹ کر کے دنیا کو بتائے گی کہ کتاب وہ 1 سے زیادہ پبلشرز کو بیچ چکی ہے تاکہ اس کی جان لینا صوفیہ کے لیے بے سود ہو۔ ہاں مگر اس پہ گولی چلانا بری بات تھی، میں آتشی اسلحے کے ساتھ کبھی کام نہیں کرتی۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، کانٹریکٹ کا سوچو، ایک ترکش قانونی اعتبار سے فل پروف کانٹریکٹ تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گا۔ جواب میں تالیہ نے چہرے پہ خوش آمدی مسکراہٹ سجائی اور آگے ہوئی۔ تھینک یو، تمہاری وجہ سے کام بہت آسان ہوا۔ اچھا سنو، تم کسی ترک وکیل کو جانتے ہوگے جس سے ہمیں کانٹیکٹ بنا دے؟
ڈونٹ بی کیوٹ. میں کبھی ترکی نہیں گیا اور میں کسی ترک وکیل کو نہیں جانتا. رکھائی سے کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا. کانٹریکٹ تم خود بناؤ گی, یہ تمہارا مسئلہ ہے. باقی اس پہ نوٹری کی مہر, جعلی دستخط, پاسپورٹ کا ویزا وہ میں بنا لوں گا, مگر کانٹریکٹ میں کیا لکھنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے. پل بھر میں وہ ازلی بے نیاز انسان بن چکا تھا. یہ کندھے اچکائے اور یہ وہاں سے نکل گیا. تالیہ نے مصنوعی خوش اخلاقی ترک کر کے خفگی سے اسے جاتے دیکھا تھا. ایک دن کے اندر بنا بنایا کانٹریکٹ اسے صرف ایک شخص سے مل سکتا تھا اور اس شخص کو کال کرنے کے لیے اپنی انا پہ پیر رکھنا ضروری تھا. وعلیکم السلام چیتالیہ, آپ کی ناراضی ختم ہو گئی؟ وہ جہاز کے عرشے پہ بچھی مصنوعی گھاس پہ کھڑی تھی. فون کان سے لگا رکھا تھا اور ماتھے پہ بل تھے. شپ پھر سے چل پڑا تھا اور تیز ہوا اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑا رہی تھی. مجھے نہیں معلوم, وہ خشک سے انداز میں بولی. جتنے گلے مجھے تم سے ہیں اتنے ہی تمہیں مجھ سے ہیں. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, بلکہ میں معافی چاہتا ہوں. آپ کے لیے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, بلکہ میں معافی چاہتا ہوں. آپ کے لیے مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, مگر میں واقعی سمجھا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں اور اپنی مرضی سے حکومتی افسران کے ساتھ ہیں, کیونکہ آپ وان فاتح کو وہ کیک بھیج رہی تھیں. اور ایک منٹ. سنہری دھوپ میں کھڑی تالیہ کی آنکھیں اچنبے سے چھوٹی ہوئیں. کون سے کیکس؟ نہیں, مجھے گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ میرے انٹرویوز نہ دیکھیں, میری بک لانچ میں شرکت نہ کریں. چھوڑو اپنے غموں کو, مجھے بتاؤ کون سے کیکس. وہ ایک دم فون میں دہاڑی. ایڈم لمحے بھر کو ہکا بکا رہ گیا. اس کا انداز یکا یک قدیم ملاکہ کی شہزادی والا ہو گیا تھا جو شاہی مورخ کا ہاتھ کٹوا سکتی تھی. وہ آپ ہر روز وان فاتح کے گھر کیک بیچتی ہیں نا؟ نہیں ایڈم, میں ان کو کیوں کیک بھیجوں گی؟ وہ چونکی. کوئی میرے نام سے ان کو کیک بھیج رہا ہے کیا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ ہمیں شک تھا کہ آپ کم از کم وان فاتح سے رابطے کی کوشش کریں گی, اور تحقیق کروانے پہ پتہ چلا کہ آپ ان سے کیکس کے ذریعے رابطے میں ہیں. تبھی تو ہمیں لگا کہ آپ ٹھیک ہیں, اور تم نے یقین کر لیا. کوئی کسی کے نام سے کچھ بھی بھجوا سکتا ہے آج کل. نہیں, داتن نے چیک کیا تھا, آپ کے کریڈٹ کارڈ سے آرڈر پلیس ہوا تھا اور ہر روز آپ نئے آرڈر کرتی تھیں. کیا یہ آپ نے نہیں کیا؟ وہ خود بھی پریشان ہو گیا. آف کورس نہیں. شاید یہ دولت صاحب کی کوئی چال ہو. مسز اسرا نے ٹویٹ بھی کیا تھا ایک دن آپ کا کیک آپ کا نام لکھ کے, آپ نے نہیں دیکھا؟ اسرا, یہ ضرور اسرا بیگم کا کوئی چکر ہے, اور اس نے مجھے ٹویٹر سے بلاک کر رکھا ہے. میں دوسری آئی ڈی سے دیکھ لیتی اگر مجھے اسرا کو سٹاک کرنے میں دلچسپی ہوتی. اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئی تھیں. سنو, تم داتن سے کہو وہ ان کیکس کو ٹریک کرے, اور چیتالیہ آپ کو داتن سے خود بات کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ تعلقات درست کیے بغیر پہلے جیسے روابط کی توقع نہیں کر سکتی. وہ قطعیت سے بولا تو وہ چپ ہو گئی. چند لمحے کے لیے اسے سب بھول گیا تھا. مگر میں اپنے طور پہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میرے اور آپ کے تعلقات میرے خیال میں درست ہو چکے ہیں. وہ شاید مسکرایا تھا. وہ مسکرائی نہیں, مگر اسے غصہ بھی نہیں آیا. بس اداسی سے دور تک سانپ صورت پھیلے نیلے دریا کو دیکھے گئی. چیتالیہ, اس کی خاموشی پہ وہ سادگی سے بولا, کیا نئے دوست ہم سے زیادہ اچھے ہیں؟ وہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا. جلدی سے بولی اور ادھر ادھر دیکھا. شکر وہ پیچھے نہیں کھڑا تھا. اوکے, وہ جیسے مسکرا دیا تھا. میں کیکس کا راز پتہ کرتا ہوں, اور آپ ایڈم, مجھے وہ کانٹریکٹ چاہیے جو ترکش ایجنسی نے تمہیں بھیجا تھا. وہ تمہارے پاس ہوگا, ای میل میں, ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو ایڈم لمحے بھر کو چپ رہ گیا. تو آپ نے مجھے کام کے لیے فون کیا تھا؟ ظاہر ہے کام کے لیے کیا تھا, ورنہ تم اتنے انٹرسٹنگ انسان نہیں ہو جو کوئی تمہیں گپ شپ کے لیے کال کرے. وہ جھل کے بولی تو ہلکا سا ہنس دیا. کام بھی انہی کو کہا جاتا ہے جن پہ مان ہوتا ہے. میں اسی پہ خوش ہوں. کانٹریکٹ ای میل کر رہا ہوں. یہ میری پہلی ای میل ہوگی جو اتنے عرصے میں آپ پڑھیں گی. ای میلز, وہ چونکی تھی. ایڈم نے فون بند کر دیا. اور تالیہ, وہ پول کے کنارے ایک چیز پہ آ بیٹھی اور اپنی ای میل کھولنے لگی. ڈیلیٹڈ فولڈر میں تمام ای میلز موجود تھی جو اتنے دن سے وہ مٹائے جا رہی تھی. اس نے پریشانی اور اداسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کو کھولنا شروع کیا. داتن اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے, مگر اس نے معلوم کیا ہے کہ وہ وان فاتح کو کیک بیچتی ہے, یعنی وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ داتن سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی ہر ای میل انہی اداس سوالوں سے پر تھی. ایڈم بھی انہی کیکس کی بات کر رہا تھا. وہ اسے اپنی کامیابیاں بھی بتا رہا تھا. یہ بھی کہ فاتح اس کے گھر جاتا تھا, اور یہ بھی کہ ایڈم اسے اپنی زندگی میں واپس دیکھنا چاہتا ہے. وہ کب آئے گی؟ اور فاتح؟ اس کی ای میلز کم تھیں اور مختصر بھی, اور ان میں یہی ایک بات تھی کہ وہ اسے کیکس کیوں بھیجتی ہے. یہ کوئی ناراضی ہے یا غصے کا اظہار؟ وہ بغیر بتائے ملک سے باہر چلی گئی, کیوں؟ وہ اس کی واپسی کا منتظر ہے اور وہ اسے مزید خط نہیں لکھے گا, مگر وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ صوفیہ کی کسی بات کا اعتبار نہ کرے. صوفیہ دیانت دار عورت نہیں ہے. دوپہر اس کے گرد پگھل رہی تھی اور وہ سرما کی دھوپ میں جہاز کے عرشے پہ گم سم سی بیٹھی تھی.
وہ ان ای میلز کو اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا دل موم کر دیں گی، پیچھے رہ جانے والوں سے بندھی ڈور اسے ایک دفعہ پھر کمزور کر دے گی اور وہ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پائے گی۔ مگر انہیں پڑھنے کے بعد دل تو کیا روح تک اداس ہو گئی تھی۔ اسے یہ ای میلز نہیں پڑھنی چاہیے تھیں، اسے پیچھے والوں سے ابھی تک ناراض رہنا ہے، اسے ان کی کوئی بات نہیں سننی۔ تالیہ نے کانٹیکٹ جہان کو فارورڈ کر دیا اور پھر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اوپر چھتری تنی تھی جو اسے تیز دھوپ سے بچا رہی تھی۔ اس نے ہیڈ چہرے پہ رکھ کے آنکھیں موند لیں اور خود کو نیند کے دریا میں اترنے دیا۔ نیچے اور نیچے پانی اس کے کندھوں تک آ گیا اور پھر سر کے اوپر۔ وہ سرما کی دھوپ میں سو چکی تھی۔ اس کے خواب عجیب سے تھے۔ گزشتہ دنوں کے تمام واقعات ان میں دکھائی دے رہے تھے۔ نیلوفر، الماس، دولت، وہ جیل، اور پھر یکایک منظر بدلا۔ لکڑی کا فرش تھا، اس پہ 2 سفید پیر جوتوں میں مقید نظر آ رہے تھے، کالے ربڑ کے جوتے جو گیلے تھے۔ فرش پہ ارد گرد پانی کے قطرے بھی گرے تھے۔ داہنے پیر کے ٹخنے پہ کمان صورت کھرنڈ بنا تھا، زخم پرانا تھا اور وہ پیر پیچھے کو اٹھ رہے تھے۔ گیلے جوتوں سے چیں چیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، ہیٹ نیچے جا گرا، وہ چیئر پہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ ہیٹ کو ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے سوئمنگ پول پہ لے جا کے پٹخ رہا ہے۔ وہ بس عجیب خوف کے عالم میں اٹھی اور نیچے جاتے زینے کی طرف لپکی۔ وہ ان پیروں کو پہچانتی تھی، وہ ان جوتوں کو بھی پہچانتی تھی۔ وہ تیز دھوپ سے اندر زینے کی طرف آئی تھی تو یہاں اندھیرا سا تھا۔ بصارت کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دیر لگنی تھی۔ تالیہ نے اندھا دھند زینے اترنے چاہے، پیر کو ٹھوکر آئی اور وہ منہ کے بل آگے کو گری۔ بروقت ریلنگ تھام لی مگر چوٹ لگ چکی تھی۔ وہ وہیں زینے پہ بیٹھتی چلی گئی اور دائیں پیر کو اٹھا کے دیکھا۔ ٹخنے پہ ریلنگ کے کسی نوکیلے حصے سے کٹ لگ گیا تھا، سرخ کمان کی صورت کا کٹ۔ ان میں سے خون رس رہا تھا اور وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر زخم پہ کھرنٹ بنتا ہے، چند دن میں اس پہ بھی بن جائے گا، اور پھر کیا ہونے جا رہا تھا؟ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر قسط آپ کو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔